अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, ऐसा मौजू लेके आए हैं जिसको जानने की, जिसको समझने की मुझ समेत हर एक आम शहरी को ज़रूरत है, जो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर रहा है या जॉब कर रहा है या किसी हवाले से कुछ भी कर रहा है। हम में से तकरीबन 99% लोगों का किसी न किसी हवाले से बैंकिंग सेक्टर से वास्ता पड़ता है। लाजमी नहीं है कि आप उसमें जॉब करते हों, आपको कोई स्पेसिफिक काम हो तो ही आप वहाँ पे जाएं, तो आपका कोई काम हो तो वो आप करा के आएँ, नहीं, बल्कि छोटे से छोटी चीज़ के लिए भी आजकल जिस तरह से ATMs हो गए, जिस तरह से बैंक में अकाउंट्स हो गए, ये होता रहता है। और दूसरी बात, जो आजकल हमारे पाकिस्तान की मौशियत है, मौशी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अलावा अगर आप पूरी दुनिया को देख लें तो उसका बरह रास्त जो असर होता है वो बैंकिंग सेक्टर और फिर उसके बाद हमारे लोगों पे होता है। ऐसे में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत अपनी सेविंग्स की हुई होती हैं, किसी खुदा ना खास्ता किसी ऐसे वक्त से निपटने के लिए जो कि उम्मीद नहीं होती कि आ जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी खबरें आ जाती हैं मीडिया में या वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ऐसी खबरें आ जाती हैं जिसको सुन के बजाय इसके कि हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो कि भाई हमने तो सेव कर रखे हैं, खुदा ना खास्ता हमारे बुरे वक्त में काम आ जाएंगे, उल्टा परेशानी होती है कि अगर ओवरऑल पूरे कंट्री को खुदा ना खास्ता मौशी हवाले से कोई डैमेज होता है तो उसमें हम भी जो है उस रगड़ में आएंगे या पिसे जाएंगे। तो ये बड़ी बेचैनी होती है, वो मामला हो या ना हो, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो पहले डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि खुदा ना खास्ता क्या होगा। इसकी बेसिकली रीज़न तो ये है कि लिटरेसी रेट उतना नहीं है, मतलब हमें इल्म नहीं है कि भाई जो चीज़ है बराह रास्त आपको असर नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं से होती भी आएगी। तो इसके लिए आज हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं बैंकिंग सेक्टर से माशाल्लाह से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवाजिश अली जैदी, जो कि रीजनल मैनेजर हैं बैंक अल हबीब के, एसेट मैनेजर, और इसके अलावा मेरे साथ जो पैनल में दूसरे गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ मसूद हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों को मैं वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, वैसे बैंकिंग का जैसे हमने नाम लिया तो हमारे दिमाग में आता है ना कि यकीनन ये बैंक्स में जाते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक ये अपनी चेयर पे बैठ के काम करते होंगे, ना किसी से बोलना, ना किसी से कोई फजूल बातचीत, तो एक सूखा सूखा सा आता है, लेकिन आप दोनों को देख के लग नहीं रहा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट जी, और आपका शुक्रिया आपके चैनल का, ख़ास तौर से मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और ख़ास तौर से आजकल जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हमारे पाकिस्तान में हैं, मैं उस पर ख़ास तौर से हमारा फोकस रहेगा। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में इकॉनमी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हम लोग गुजर रहे हैं, और ज़ाहिर है रही है, अब से नहीं, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बेसिकली उस पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इकॉनमी के, हम कभी भी जो पॉलिसी बनाते हैं, अगर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें और उनको अपनी अपनी जगह पे जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं उनको हम इंडस्ट्री के लोगों को साथ लेके आएँ, और जाहिर है स्टेट बैंक की एक बड़ी जिम्मेदारी है इसके ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि हमारी इकोनॉमी को इतना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, रिलीजियस अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट पाकिस्तान में रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस आप देखिए कि 53-54,000 के इंडेक्स को टच कर रही हैं। हमारी GDP अभी भी माशाल्लाह बेहतर तरीके से अभी दोबारा बेहतर हो रही है, तो थोड़ा बहुत इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में भी हमने यहाँ से टेक ऑफ किया है और मजीद भी आगे बेहतरी नजर इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। आसिफ साहब, आप बताइएगा कि ये जो स्टॉक मार्केट से इंडेक्स है, हम सुबह उठते हैं तो खबर आ रही होती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा है, या कभी इस तरह की खबर आती है कि मुस्बत रुझान रहा है, 100 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है। ये बेसिकली क्या होती है? मुझ समेत जो हमारे आम सार्फिन हैं बैंक के या आम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए समझना ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ है क्या जिसके लिए हम हर रोज़ खुश हो होते हैं कि मुस्बत चला गया, जिसके लिए हम उदास होते हैं कि भाई बड़ा मंदी का रुझान है। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताइएगा। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि अपने जो है तमाम बैंकिंग सेक्टर या उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अपने नाजरीन को और आप तक पहुँचाएँ। दूसरी बात ये कि जो आपने क्वेश्चन किया है उस पर यह है कि बैंकिंग सेक्टर आपको पता है पाकिस्तान में पहले गवर्नमेंट साइड पे था, फिर प्राइवेट साइड पे आया। अब प्राइवेट साइड पे कंपटीशन भी है, ज़्यादा ब्रांचेस नेटवर्क भी है, सर्विसेज भी हैं, सारा है। तो ये जो शेयर्स और ये सारा उसका हम सुबह उठते हैं तो जो रेट आपने क्वेश्चन किया है कि रेट कुछ और होता है, कुछ और, तो उस पर यह है कि पाकिस्तान आपको पता है कि एक
انڈر ڈیولپڈ کنٹری اور سارا جو ہے ڈیولپمنٹ فیز میں ہے، اور جس طرح اس کی تمام چیزیں چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہماری ہوئی ہے اس کے اگینسٹ جو ہمیں اس کا شیئر ملتا ہے یا جو ہے اس پہ اپس اینڈ ڈاؤنز ریپڈ اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں. بالکل ایسا ایک ٹیررزم کا ایک سب سے بڑا جو ہمارے پاس رہتا ہے، بہت بڑا فیکٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری جو انویسٹمنٹ ایز سچ جو ہے لوگوں کی وہ زیادہ تر نہیں ہے، ہمارا پیسہ زیادہ تر باہر ہے. اور جو مین فیکٹر ہے وہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ لون بہت زیادہ ہے ہمارے کنٹری پہ. اس لون کے اگینسٹ جتنا بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. کیونکہ جس طرح ڈالرز جو ہیں وہ ہمارا لون جتنا اوپر جتنا جا رہا ہے اس حوالے سے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے ہمارا جو افراط زر اور انفلیشن کی وجہ سے ہمارا جتنا بھی ریٹس وغیرہ ڈاؤن ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کا افیکٹ آ رہا ہے. مزید اس میں جو اسٹاک مارکیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں میں نواز صاحب کا اس میں کلو لوں گا کیونکہ یہ اس کو اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ اچھا آپ کو بتا سکیں گے. جی ضرور ضرور. کہ جو ہے نا شیئر مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. جی بالکل. اس میں یہ تھا کہ میں 2001 سے میں ایسوسیٹڈ ہوں ایسٹ مینجمنٹ میوچل فنڈ انڈسٹری کے ساتھ. اور جنوبی پنجاب میں میرے لیے اس سے بڑا مطلب اعزاز نہیں کہ میں نے جب یہاں شروع کیا تو پرائیویٹ سیکٹر کا پہلا میوچل فنڈز میں یہاں لے کے آیا. اور آج جتنے بھی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں تمام بینکس کی سبسڈریز ہیں ایسٹ مینجمنٹ میوچل فنڈ کمپنیز ہیں ان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے ہی سارے ٹیم کے جو ممبرز ہیں الحمدللہ وہ یہاں ڈپلائڈ ہیں اور اچھا یعنی کام کر رہے ہیں سبھی لوگ. تو جو آصف صاحب نے اور آپ کا جو کوشچن تھا اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ، دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بیسیکلی سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی مارکیٹ ہے جہاں پیسہ ڈوب جاتا ہے. نارملی اگر آپ ڈوبے گا اس لیے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں لاہور کراچی اسلام آباد کے لیے، آپ پہلے اپنا وایا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ روٹ کون سا ہے، کیسے جائیں گے آپ، کیسے جانا ہے. اس کے لیے پورا آپ اپنا پورا جو ہے وہ بیگ تیار کرتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، ڈیسٹینیشن کون سا ہوگا. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس کو آپ 2-3 جگہ پہ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. کچھ والٹ میں رکھ لیے ہیں، کچھ آپ نے بیگ میں، اگر والٹ گر جاتا ہے تو کم از کم باقی جگہوں سے پیسہ سیف ہے. جب ہم اتنی پلاننگ کر کے چلتے ہیں تو جب ہم فائنینشیل مارکیٹ میں جاتے ہیں ہماری کوئی پلاننگ نہیں، کہیں پڑھایا نہیں جاتا، کسی جگہ پہ سمجھایا نہیں جاتا، تو ہم بلا خوف و خطر کود پڑتے ہیں کہ جی یہاں تو ڈبل ہو جائے گا. بیسیکلی اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے متعلق علم نہیں ہے اور کوئی بتانے کو تیار بھی نہیں ہوتا. میں بتاتا ہوں اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو پراپر گائیڈنس چاہیے. آپ کسی بھی فائنینشیل مارکیٹ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے اس کی نو ہاؤ ہو. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا پرنسپل اماؤنٹ سیکیورڈ ہے یا نہیں. پرنسپل اماؤنٹ آپ سیکیورڈ رکھیے، ریٹ آف ریٹرن چیک کریں اس کا. پھر یہ نہ دیکھیں کہ ریٹ آف ریٹرن اچھا ہے، بہت ایسے آج کل بہت اچھے ریٹرنز چل رہے ہیں، لیکن کیا ہے وہ ایسٹ جو آپ پرچیز کر رہے ہیں یا جس مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ کتنا لیکوڈ یا ان لیکوڈ ہے. پیسہ آج آپ کو ضرورت پڑتی ہے پیسے کی واپس، تو کیا آپ کا پرنسپل اماؤنٹ واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. بیسیکلی اس کو سیف رکھنا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ اس کو ڈائیورسیفائی کریں. وہ کہتے ہیں ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ، کہ آپ اس کو کچھ پیسہ پراپرٹی میں اس میں لگائیں، کچھ آپ گولڈ میں لے لیں، کچھ آپ جو ہے وہ ایسٹ مینجمنٹ میں لے جائیں، کچھ بینکنگ سیکٹر کے اندر رکھیں. تو اس کو ڈائیورسیفائی کریں. جتنا پیسے کو آپ ڈائیورسیفائی کریں گے آپ کا رسک اتنا ہی کم سے کم ہو جائے گا. تو ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرنس، منیمائز دا رسک منیمائز دا ریٹرنس. تو اس کے اوپر جب آپ لے کے چلیں گے. اور دوسرا میوچل فنڈز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب آپ کو یہ سارا علم نہیں ہے، آپ کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو جو ایکسپرٹیز جانتے ہیں ایسٹ مینجمنٹ کے فنڈ مینیجرز ہیں، جو اس کے پلیئرز ہیں، آپ ان کے بہاف پہ ایک انڈائریکٹلی گیٹ وے ٹو اسٹاک ایکسچینج آپ داخل ہوں. ان کے پاس 2 قسم کے پورٹ فولیوز ہیں. ایک اس میں ہے پرنسپل سیکیورڈ فنڈ اور ایک ہے جس میں رسک آپ کا جو ہے رسک اینڈ ریوارڈ دونوں موجود ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے رسک کو کس حد تک ڈائیورسیفائی کرنا ہے. جیسے پروفٹ مارجن کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں اگر 10 سے 12% اگر ارن کر رہا ہوں تو مجھے اتنا ہی ڈاؤن ورڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا پرنسپل اماؤنٹ جتنا نیچے آ جائے گا مجھے اتنا رسک لینا ہے، اس سے بعد مجھے اس سے ایگزٹ ہونا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ اس مارکیٹ میں جہاں آج اس وقت بینکس جو ہیں وہ 20-21% تک کے ریٹرنز دے رہے ہیں اینولائزڈ، میوچل فنڈز 23-24% تک کے ریٹرنز دے رہے ہیں فکسڈ انکم انسٹرومنٹ میں. اور پھر شریعہ ایڈوائزری کونسل آ جاتی ہے کہ شریعہ ایڈوائزری فنڈز آ جاتے ہیں جن کے اندر آپ کا اسلامک شریعہ فنڈ ہے. تو آپ کیا جا رہے ہیں کنونشنل سائٹ پہ یا آپ جا رہے ہیں اسلامک سائٹ پہ. تو جہاں آپ کا پرنسپل اماؤنٹ فکس ہو جائے، آپ کی مدت فکس ہو جائے، جہاں آپ کا پروفٹ فکس ہو جائے تو وہ کنونشنل سائٹ ہو جاتی ہے. جہاں آپ کا پرنسپل اماؤنٹ سیف رہے لیکن آپ کی کوئی ٹرم ڈپازٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر آپ کا
شریعہ ایڈوائزر ضروری ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے جیسے یہ آج کل ہر بینک کے ہر ایسٹ مینجمنٹ میں ایک شریعہ ایڈوائزر ہیں جو باقاعدہ اپنا فتویٰ جو ہے وہ دیتے ہیں اور اسی کے انڈر جو ہے وہ ہم انہی یونٹس میں ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جہاں وہ اسلامک ہوں. جیسے مثال میں چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں کہ بینکنگ کے شیئرز میں انشورنس کے شیئرز کے اندر جو لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ نان اسلامک شیئرز کہلاتے ہیں. اسی طرح ادر دین بینکس جہاں جہاں ایسٹ مینجمنٹ ہیں, اسلامک سکوکس ہیں, اجارہ سکوکس ہیں, تو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز وہاں انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر کنونشنل سائڈ کی بات کریں تو ٹریجری بلز ہیں, پی آئی بیز ہیں, گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں, جہاں فکسڈ انکم انسٹرومنٹ ہو وہاں پہ آپ کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ میوچل فنڈ میں سے سیف ایگزٹ کا کون سا ایسا وقت ہے جب کسی صارف کو پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہے تو وہ سیف ایگزٹ کرنا چاہے؟ دیکھیں نارملی بینکنگ میں اور میوچل فنڈ میں ڈفرینس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بینکس کے اندر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں 3 قسم کی پروڈکٹ ہیں. ایک آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس پہ کوئی پروفٹ نہیں ملتا, آپ کو صرف اپنی اماؤنٹ ان آؤٹ کرنا ہے جب چاہیں. دوسرا ہے آپ کا پی ایل ایس اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ, اس میں آپ کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایڈ ہوتا ہے بٹ وہ اتنا مارجن لو ہوتا ہے کہ وہ اتنا اچھا ریٹرن وہاں مینیج نہیں ہو رہا ہوتا. تیسرا ہے ٹرم ڈپازٹ, 3 ماہ 6 ماہ 1 سال یا 5 سال تک کی مدت کے آپ اپنا جو ہے وہ فکس کرتے ہیں. میوچل فنڈز میں جو آپ نے بات کی ایزی انٹری ایزی ایگزٹ ہے, کوئی ٹرم ڈپازٹ نہیں ہے. آپ آج انویسٹ کریں, آپ کو 3 دن بعد پیسے کی ضرورت پڑ گئی, 3 دن کا پروفٹ لیں اور اپنا پرنسپل اماؤنٹ وڈرا کر لیں. کوئی اس میں چارجز نہیں ہے, کوئی اس پہ چارج لوڈ وغیرہ فرنٹ اینڈ لوڈ بیک اینڈ لوڈ نہیں ہے. کم از کم میں اگر اپنے بینک کی بات کروں تو ہمارے ہاں یہ بینیفٹ ہے کہ ہمارا میوچل فنڈ جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ منیمم 1000 روپیز سے بھی اپنی سیونگ رکھ سکتی ہیں. خاص طور سے جیسے ہاؤس ہولڈ ہیں, خواتین کمیٹی ڈالتی ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی سیونگ جو ہے وہ میوچل فنڈز میں پرنسپل سیکیورڈ فنڈ میں آئیں. صحیح. شریعہ ایڈوائزری بھی موجود ہے, اسلامک فنڈ بھی ہے اور کنونشنل سائڈ بھی موجود ہے. آج رکھیے 10 دن بعد نکال لیں, 15 دن رکھیں, مہینہ رکھیں, اٹس اپ ٹو یور چوائس. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا آصف صاحب آپ بتائیے گا کہ کچھ پالیسیز کو لے کے آج کل بڑا ہوتا ہے, آپ کسی بھی بینک میں جاؤ, آپ نے کوئی ٹرانزیکشن لینی ہے یا کوئی اور کام ہو تو پالیسیز والے کچھ اسپیسیفک بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے آئی تھنک کوآرڈینیٹر ہی ہوتے ہیں جو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پالیسی لینی ہے تو لینی ہے. اگر آپ وہیں سے آ جاتے ہیں تو آپ کو کالز آتی ہیں, آپ کو میسیجز آتی ہیں, یہ اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے اور پالیسی بیسکلی لی کس لیے جاتی ہے, آپ آفر کیوں کرتے ہیں, اور اگر صارف کوئی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پالیسیز جو ہیں یہ لائف انشورنس کیا جی بالکل, میں لائف انشورنس کی اور اوورال بھی بات ہو رہی ہے. جی اس میں ایکچولی یہ ہے بینک انشورنس. یہ اس پہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ انشورنس کمپنیز مختلف جو ہیں وہ لائف انشورنس کے حوالے سے بینکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں کہ بینکس کے جتنے بھی کسٹمرز ہیں, اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ان کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ اپنے انکم کے حوالے سے, اپنی سیونگ کے حوالے سے آپ کچھ ایسے پلانس لے لیجئے جو کہ آپ کی لائف انشورنس کے حوالے سے آپ کی فیملی میں بینیفیشل ہو. لیکن اس میں جو ہے وہ بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ کسی کا سورس آف انکم کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, اس پہ کچھ لوگ اس پہ بینک انشورنس میں گائیڈ کرنے کے حوالے سے کچھ نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آج کل کافی زیادہ جو ایک سینیریو مارکیٹ میں چل بھی رہا ہے اور کچھ بینکس کے اس میں حوالے سے کافی ایک سیریس سچویشنز بھی ہیں. لیکن اوورآل یہ پروڈکٹ اچھی ہے, بہتر ہے, لوگوں کے بینیفٹس کے لیے ہے. اب اس میں جو بات آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے بھلے چاہیے یا نہیں چاہیے, تو وہ ایک بینک ٹو بینک ویری کرتی ہے چیزیں. ایکچولی یہ ملتے ہیں ان کو ساروں کو سارے ٹارگیٹس, ٹھیک ہے, ٹارگیٹس امپوز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے ایک بینک والا جو بھی ایک چیز پرووائڈ کروا رہا ہے اس میں وہ انہوں نے وہ ٹارگیٹ تو اچیو کرنا ہے نا. جی ایگزیکٹلی. اب اس میں اس کے انکم ہے یا نہیں ہے یا اس کو بیئر کر سکتا ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ٹارگیٹ ہے وہ اپنا اچیو کرے, بٹ اس میں صارف کے لیے کیا فائدہ ہے اور اس میں بینک کے لیے کیا فائدہ ہے اوورآل, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اس میں بینک کے لیے جو انٹرنل ہماری جو انٹریز یا اس میں جو بھی بینیفیشیل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بینک کی انکم ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ بینک کے جو کسٹمرز ہیں جو کہ باہر کسی ایسے واکنگ یا باہر کمپنیز کسی کو انشورنس کروانی ہے تو وہ وہاں جا کے اس کی ڈاکومنٹیشن یا وہ کرواتے ہیں. کسٹمرز کے لیے بینیفٹس کے حوالے سے جو آپ نے پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 1 ونڈو آپریشن ہے, آپ اسی بینک میں اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, اسی بینک میں ہی آپ وہیں سے ان کا لائف پلان لے لیں, ٹھیک ہے, اس کا جو بھی پیمنٹس کرنی ہے آپ وہیں سے کر سکتے ہیں. جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کو بینک کے اندر سے مل جائیں گی. بینک میں ہی آپ نے جو بھی کیوری کرنی ہے, جو بھی آپ نے آفٹر پالیسی جو ایک
چلتی ہیں چیزیں, اس میں امینڈمنٹس ہیں, اس میں پریمیم کو بڑھانا ہے, کم کرنا, کچھ بھی ہے, تو سارے آپ بینک کے پینل پہ بینک سے آپ کروا سکتے ہیں. یہ بینیفٹ ہے کسٹمر کے لیے. یہ تو یقیناً ہے کہ ایک ہی جگہ سے آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں, کہیں اور نہیں جانا پڑ رہا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس میں آپ کچھ کمپنیز ایسی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو بینک کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. اب کسٹمرز نے, اب مثال کے طور پہ ایک صاحب گئے جا کے, انہوں نے کسی آفس میں دیکھ لیا, پریمیم کروا دیا, انشورنس چل پڑی, اب 6 ماہ سال بعد ان کو کوئی بھی ڈاکومنٹس یا کوئی بھی چیزیں انہوں نے اپڈیٹ کروانی ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ ان صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ آفس چینج ہو گیا, وہ صاحب کا نمبر بھی بند ہے, سب کچھ بس صاحب جو ہے غائب ہے. تو اس سلسلے میں اس طرح بینک کے لیے جو ایک بینیفٹ ہے, ٹھیک ہے, کسٹمر کے لیے بینیفٹ ہے کہ کسٹمر کو پتا ہے کہ میں اس بینک پہ, بینک تو ظاہر ہے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی چل رہے ہیں, سارا چل رہا ہے, تو یہ اس حوالے سے کسٹمرس کے لیے گڈ ہے کہ جو ہے نا. باقی جو ریٹرنس کے حوالے سے سارا ہے وہ تو ایک نیچرل چلتی ہیں, جو بھی ایک اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے ہیں, اس حوالے سے یہ. اچھا, میرا آپ سے سوال ہے زیدی صاحب, وہ یہ کہ آج کل جس طرح سے مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, کبھی اپس ہیں کبھی ڈاؤن ہے, خاص طور پہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے. اوور آل اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ بھائی انٹر بینک جو ہے وہ لنک کرتی ہے آپ کی اوور آل معیشت کے حوالے سے. اگر باہر کے ملکوں میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تیل کی بڑھ رہی ہیں, ڈالر کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہم پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کب تک باہر دیکھتا رہے گا, کب تک ہمارے بینکنگ سیکٹر یا ہماری معیشت یا ہمارے جو ایک منسٹری ہے خزانہ کی, وہ کب تک کوئی ایسی پالیسی ڈیولپ کریں گے جب ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور نہ ہمارے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی پاکستان خود کے پیسے اتنا کیوں نہیں چھاپتا کہ ہم ڈالر کی طرف دیکھیں. میں اس کو تھوڑا سا میں مزید اس سے پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں. دیکھیے, ہمارے ہاں بیسیکلی سیونگ اور انویسٹمنٹ اس کو ایک ہی زمرے میں لیا جاتا ہے. سیونگ از اے ڈفرنٹ تھنگ, انویسٹمنٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ. لیکن ہم آج کل سیونگ اس لیے کرتے ہیں, انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کل کو سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری سیونگ ہوئی پڑی ہے, ہمارے رینی ڈیز کے لیے یہ کام آتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نیشنل سیونگ اسکیمز جو ہیں, قومی بچت جسے اردو میں کہا جاتا ہے, تو آپ دیکھیے ٹریلینز آف روپیز وہاں ڈلا ہوا ہے, اور سنگل انٹری سسٹم ہے, کوئی ڈبل انٹری سسٹم نہیں آج تک آپ کو نظر آیا. اس کی کوئی بیلنس شیٹ نظر آئی ہو کہ اس نے کتنا ہے, یعنی وہ ایک اس طرح ہے کہ لوگ آتے ہیں, نیشنل سیونگ میں پیسہ لگا دیا, اس کے بعد گورنمنٹ نے لیا اور نئے نوٹ چھاپ کے آپ کو پیسہ مارکیٹ میں آ گیا, انفلیشن اس سے بڑھتی جا رہی ہے. اگر وہی پیسہ بزنس میں آئے تو لوگ بزنس میں لے کے آئیں گے, اکانومی کا بہتری ہوگی, سرکل میں پیسہ آئے گا, اور اس سے کیا ہوگا, 3-4 چیزیں ختم ہوگی. ایک تو پاورٹی ایلیمنیشن ہوگی, یعنی جو یہ غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے جب بہت سے لوگ ڈپلوائے ہوں گے انڈسٹری میں, تو آپ کی جو روزگار ملے گا, تو اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. اور پھر میں اگر پیسہ بینک میں رکھ کے مجھے 23-24% کا ریٹرن مل رہا ہے, میں کیوں انڈسٹری لگاؤں گا, میں کیوں رسک لوں گا بہت بڑا جا کے. پھر مجھے ٹیکسز بھی دینے ہیں طرح طرح کے, میرے اوپر 17 قسم کے ٹیکسز آ جائیں گے, پھر مجھے بہت سی جگہوں پہ اپنے لیے جو ہے کلیئر کرانا پڑے گا. FBR سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے کوئی. ہمارا یعنی پاکستان کے اندر ہر چیز ایک طریقے سے بنی ہوئی ہے. فائلر کے لیے آپ کو بینیفٹ ہے, نان فائلر کے لیے جو نقصانات ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہر بندے کو فائلر ہونا چاہیے, اس سے اکانومی مزید بہتر ہوگی. تو جب آپ بینکوں کے ریٹرنز ریڈیوس کریں گے اور آہستہ آہستہ وہ پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گا, میں اگر دیکھوں گا یار مجھے 5-6% بینک میں مل رہا ہے, تو میں اس سے بہتر ہے 15-20% بزنس میں لگاؤں. تو مجھے بزنس جب میں کروں گا تو میرے ساتھ 70-80 لوگوں کو میں ڈپلوائے کروں گا, وہ 70-80 فیملیز میرے ساتھ گرو کریں گی. اس سے کیا ہوگا کہ میں اکانومی میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں. یہ انفارچونیٹلی کہیں ہے نہیں. اچھا, پھر جو بزنس کی طرف جاتے ہیں لوگ, ان کو ڈرایا جاتا ہے یار آپ پہ تو ٹیکس پڑ جائے گا, پھر وہ FBR آ جائے گا, انکم ٹیکس آ جائے گا, پھر FIA, اور یہ ایسا نہیں ہے. آپ بزنس شروع کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس کو کم از کم یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھ لیں کیا بزنس کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, جو اکانومی میں آپ کا رول کیسے ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس تو ہر پاکستانی دے رہا ہے, انڈائریکٹلی بھی دے رہا ہے, ڈائریکٹلی بھی دے رہا ہے. اب پچھلے میں FBR کا فگر دیکھ رہا تھا کہ 4-5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نئے ٹیکس پیئر اکانومی میں نئے آئے ہیں پچھلے 2 سے 3 سالوں کے دوران. تو یہ بڑھے گی تعداد, کم نہیں ہے. لیکن جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر ڈی لسٹ ہو رہی ہیں کمپنیز, جو پاکستان کے اندر سے بزنس وائنڈ اپ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں اس لیے نہیں آتے کہ یہاں پہ آپ کو ٹیکس ہالیڈیز نہیں ملتی. یہاں ٹیکس کے اوپر آپ کو ایگزمپشنز ملیں,
فورن انویسٹرز پاکستان میں آئے, یہاں روڈ شوز ہوں, یہاں پرائیویٹائزیشن ہو, تو پھر آپ کی اکانومی جو ہے وہ باہر جائے گی. یہاں پاکستان کے اندر کیا ہے, اب دیکھ لیے نیشنل ہمارا جتنے بھی ہیں, پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, یا جتنے بھی ہمارے ایسے ادارے ہیں, وہ دن بدن گورنمنٹ اس کو بورو کر کے اس کو بھر کے اس کے نقصانات. تو ہم ایک آخر دیکھیے ایک اکانومی کا ایک لیول ہے, ایک ہمارا یہ ٹیکس ہم دیں گے تو ہم گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ چلائے گی گورنمنٹ ہماری. تو ہم اگر ٹیکس انڈائریکٹلی نہیں دے رہے, ڈائریکٹلی تو آپ جو دے رہے ہیں انہی پہ امپوز کیے جا رہے ہیں ٹیکسز. تو آپ نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ جنریٹ کریں, آپ نئے ان لوگوں کو لے کے آئیں سرکل کے اندر, انہیں وہ ان کو کانفیڈنس دیں کہ بھائی آپ چلائیں, 5 سال تک آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا, یا 1% 2% آپ سے ٹیکس لیا جائے گا. آپ دیکھیں اکانومی آپ کی بہتر ہوگی. صحیح. روڈ شوز بنائیں, آپ اپنے مارکیٹنگ ہیڈز بنائیں, جہاں ادارے ہیں گورنمنٹ کے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ مل کے ایک پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا ایک پارٹنرشپ ہو, جس میں گورنمنٹ آپ کو اون کرے, اور پرائیویٹ ادارے جتنے بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے جو انڈسٹریز ہیں, وہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکشن کے اندر. لیکن انفارچونیٹلی اب ایسا نہیں ہو رہا نا, پرائیویٹ ادارے خود کو سیکیور کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی حد تک سیکیور ہی ہیں. جب آپ نے پی آئی اے کی بات کی یا دوسرے اداروں کی بات کی, پی آئی اے تو اتنا دیوالیہ ہو چکا ہے کہ اس کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں, یا تو اس طرح کا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے کسی نہ کسی حوالے سے, جو ایک نقصان میں جا رہی ہے حکومت, اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں یہ پرسیپشن غلط ہے کہ جی اس کو نقصان وہ آ جائے گا. یا دیکھیں کہیں بھی دنیا میں گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بزنس کرے. گورنمنٹ کا کام ہے رول کرنا, ٹیکسز اکٹھے کرنا, اکانومی کو اسٹرانگ کرنا. جو بزنس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے, چیزیں آتی ہیں, ان کے ریفارمز کسی کی, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ کہے کہ جی ہم غلط کر رہے ہیں. ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کام کرے, اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں جو ہرڈلز آتی ہیں وہ پھر بہت سے فیکٹرز کمبائن ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے, پولیٹیکل ہے, ریلیجیس ہے, پھر اور معاملات ہیں, چیزیں. تو یہ اب جیسے اکانومی ہماری بہت اچھی بوسٹ ہو رہی تھی, کووڈ آ گیا. انفارچونیٹلی اس نے دنیا کو سفر کیا, ہم پاکستان لیکن اس حوالے سے آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, باقی جگہوں کی, کہ ہم نے بہت اچھا اس کے اندر پرفارم کیا اور ہم آگے چلے, سروائیو کیا. کوئی بینک آپ کا ڈیفالٹ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں تو یہ کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ پاکستان میں ایک تو سپریڈ زیادہ ہے. ورلڈ میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, آپ اگر بورو کرنے جا رہے ہیں بینک سے تو آپ کا سپریڈ ہے 2%, اور اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں بینک کے اندر تو اس کا ریٹرن ہے 1%. تو دیر از اے 1% ڈفرینس بٹوین لینڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ. ہمارے یہاں کیا ہے, اب دیکھیے 23% تک کے ریٹرنز بڑھا دیا آپ نے, 30-35% تک کے, مطلب K+5 K+7 تک کے آپ کے جو لون ہے وہ ڈسبرسمنٹ میں آئے گا. تو کون بزنس مین ہے جو 30-35% ٹیکس پے کرے گا آپ کو؟ بالکل. اچھا کوئی اسٹل پالیسیز بھی تو نہیں ہے نا, پالیسیز آئے دن تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب جو صارف ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں پہلی والی پہ عمل کروں, دوسری کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ تیسری نہیں آ جاتی ہے. اور گورنمنٹس بھی اس طرح سے چینج ہوتی رہی ہیں. پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی آئی, اب نگراں ہے. نگراں مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی پالیسیز بنا رہے ہیں, جو بھی ہماری بیوروکریسی کچھ بھی کر رہی ہے, اس کا انڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے عوام, اور اس کے بعد براہ راست تو معیشت ہوتی ہی ہے. ظاہر سی بات ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آسو صاحب چونکہ کوآرڈینیٹر ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو صارف ہیں وہ روزمرہ کے اپنے جیسے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, ان کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, اے ٹی ایم کارڈ بنوانے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں, اور بینک الحبیب کون سی فیسلٹیز اپنے صارفین تک پہنچا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں فرحانہ خان. جیسا کہ میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سید نوازش علی زیدی جو کہ ریجنل مینیجر ہیں بینک الحبیب کے, ایسٹ مینیجر, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹر موجود ہیں بینک الحبیب کے آصف صاحب. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جس طرح سے معیشت اپس اینڈ ڈاؤن کا شکار رہتی ہے, اس میں کچھ ہمارے جو صارفین ہیں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ معیشت کا براہ راست تو ہم پہ اثر ہو ہی رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ موسٹلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈالر کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی. یہ تو ایسے اثر ہیں جو براہ راست پڑتے ہیں ہماری اکانومی پہ, ہمارے بزنس پہ. لیکن دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے بینکوں میں, یہ سوچ کے ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو ہم برے وقت میں ان پیسوں کو نکال لیں گے اور ہم یوز کر لیں گے. لیکن پچھلے مہینے ایک خبر چل رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان معیشت
اس کی ڈاؤن ہوتی ہے یا دیوالیہ کی طرف جاتا ہے، جس طرح سے خبریں چل رہی ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جنہوں نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں ان کو اس میں سے کم پرسنٹ جو ہے وہ ریٹرن ہوگا. اس چیز کو لے کے کافی بے چینی بھی ہوئی. کافی سارے لوگوں نے سوچا کہ ہم پیسے نکلوا لیں، اپنے پاس رکھ لیں، نہ ادھر محفوظ ہے نہ گھر میں محفوظ ہے، کیونکہ آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بے چینی تھی جو فضا بنی ہوئی تھی. لیکن کچھ عرصے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. بینکوں کی جانب سے وضاحت آ گئی، وزارت خزانہ کی جانب سے وضاحت آ گئی، حکومت کی طرف سے. وہ چیز دراصل تھی کیا، وہ کس طرح سے اگر خدا نخواستہ ہوتی تو افیکٹ کرتی، وہ ہم جانتے ہیں نوازش صاحب سے. آپ بتائیے کہ وہ کیا معاملہ تھا جو بینکوں نے اعلان کیا تھا باقاعدہ، جس کو حکومت نے ڈینائی کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، جس کو لے کے عام لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو پیسہ رکھوایا تھا برے وقت میں کام آنے کے لیے، لیکن برے وقت میں ہمارا ہی پیسہ جا رہا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے ایک لے مین کو کہ اگر آپ کسی بھی بینک میں جا کے پیسہ رکھ رہے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے. گارنٹی کیا ہے؟ بینک ایسے نہیں بن جاتے میں اپنا آپ یا ہم اپنے بینک بنا لیں بیٹھ کے اور بیٹھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے which is working as umbrella guarantor for all commercial banks in پاکستان، تو جب تک اسٹیٹ بینک موجود ہے ان کا پیڈ اپ کیپٹل ریزرو جو ہے ہر بینک کا وہ ان کے پاس موجود ہے. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا نوٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. دوسری چیز جو مس ریڈ کی گئی، جو لوگوں کو مس پریزنٹ کیا گیا، وہ یہ ہوا جس کے اوپر کافی لوگ، ہمیں بھی بہت سی کالز آئیں کہ یار پیسہ ویسا نکال لیں. بیسیکلی دیکھیے، جب کوئی بینک ایک گریجولی ڈاؤن ورڈ کی طرف ٹرینڈ اس کا شروع ہو جاتا ہے یا وہ ڈیفالٹ کے نزدیک جا رہا ہے یا کچھ پرابلم آ رہا ہے، تو وہ مرج ہو جاتا ہے ایک بڑے بینک کے اندر. ان کی باقاعدہ جو ہے وہ بنتے ہیں، وہ یو سائن ہوتے ہیں، اور چھوٹے بینک کو کوئی نہ کوئی بڑا بینک اس کی پوری لائبلٹیز ایسٹ سمیت اون کر لیتا ہے اور اس کو اپنے اندر مرج کر لیتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ایک دو پرائیویٹ سیکٹر کے بینک تھے جو درمیان میں بالکل ڈیفالٹ لیول پہ آئے. ایک ہی کیس پاکستان میں ہوا، اور اس میں کیا ہوا کہ وہ پیسہ جو تھا لوگوں کا وہاں بلینز آف روپیز، 1,000 روپے سے لے کے چاہے 5 لاکھ روپے ہوں یا 500,000 سے لے کے بلینز آف روپیز ہوں، وہ وہاں بلاک ہوئے فار دا ٹائم بینگ 3 یا 4 ماہ کے لیے. پھر جب وہ نئے بینک میں مرج ہوا تو وہ پیسہ ان کو واپس کر دیا گیا. اچھا، اس وقت یہ ڈیسائیڈ یہ چیزیں ہوئیں کہ جس کا بھی پیسہ اماؤنٹ وہاں ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو وہ لوگ جن کا اکاؤنٹ ہے ان کو 500,000 روپیز جو ہے وہ فوری طور پہ دے دیے جائیں، تاکہ وہ اگر 3 ماہ کا پروسیس ہے اور ان کو وہ پرنسپل اماؤنٹ وہ نہیں نکال پا رہے، ان کا جو پروفٹ ہے وہ لے رہے، تو کم از کم 500,000 روپیز اس لیے دے دی جائیں انیشلی 5 لاکھ روپے، کہ وہ کم از کم اپنا گھر کا 3 ماہ کا کھانا وانا تو کچھ تو خرچے چلائے نا اپنا. وہ بیسیکلی پروٹیکشن ہے 500,000. لیکن یہاں پہ نا پالیسی بنانے والوں پہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی جنہوں نے آپ کے پاس بھاری رقم رکھوائی ہوئی ہے وہ یقیناً ایسے لوگ تو ہوں گے نہیں نا کہ وہ 5 لاکھ میں 3 مہینے نکال لیں گے گھر کا راج. وہ تو ان کے ایک چیز میں بھی یوز ہو جائے، 1 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے فوری ایک کوئک ریلیف تو ہو سکتا ہے. گاڑی کا فیول اتنے میں آتا ہے، یس اوبویسلی وہ ظاہر ہے پھر ان کے لیے تو ایسے ہی ہے. لیکن یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے، اول تو پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ہو بھی جائے، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے، کوئی بہت ہی ہم ایسے ڈیفالٹ اسٹیبل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جہاں بینکوں کے اکاؤنٹس کو جو ہے فریز کر دیا جاتا ہے، یہ ان کیس ایکسیپشنل کیس ہے جس کو ہم بہت مائنیوٹلی لے سکتے ہیں کسی جگہ پہ. لیکن بہرحال اوور آل پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. AML لاز میں آپ کو بتا دوں کہ نئی جو ایک چیز ہے وہ یہ پچھلے تقریباً 7-8 سالوں سے یہ بڑا اچھا اسٹیٹ بینک کا ہے، IMF کا بھی یہ تھا کہ تمام گلوبل ولیج ہے دنیا، تو ہر بینک، ہر ملک اپنے تمام انڈسٹری کو ریگولیٹ کرے، اپنی تمام جو آپ کی فائنینشیل مارکیٹ ہے ان کو ریگولیٹ کرے، اور اس کے اندر سے اینٹی منی لانڈرنگ کا ایکٹ جو ہے اس کے ذریعے ہر اکاؤنٹ ریکنسائل ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. KYC انٹروڈیوس کیے گئے، نو یور کسٹمر. مثال کے طور پہ اگر یہ صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے یہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلا ایز اے اکاؤنٹ ہولڈر بینکر میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں پوچھوں سر یہ آپ 1 ملین کہاں سے لائے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا مجھے منی ٹریل دے دیں. تو جب تک یہ منی ٹریل اکاؤنٹ نہیں دیں گے، مجھے سورس نہیں دیں گے، اس کا کوئی ایویڈنس، کوئی گاڑی بیچی ہے، کوئی پلاٹ سیل کیا ہے، کسی سے انہیریٹنس آپ کے والدین نے آپ کو دیا ہے، یعنی کہیں سے جو یہ پیسہ آیا ہے یہ اس کا سورس مجھے دیں گے، تب میں ان کا اکاؤنٹ اوپن کروں گا. جیسے آپ نے کہا کہ مشکل ترین کام ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے.
اور اسی لیے ہم گرے لسٹ سے باہر آئے کہ ہم نے اس پہ پورا عمل کیا. جو اسٹیٹ بینکس کے اور SECP کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے, بھلے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ایسٹ مینجمنٹ ہوں یا فائنینشیل سیکٹر کے اندر ہوں, تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ عمل کیا گیا باقاعدہ. اور اس میں تمام بینکس کو یہ کریڈٹ دوں گا میں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا. آج بھی کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ایسٹ مینجمنٹ میں, میوچل فنڈ, بروکیج میں یا کسی بھی جگہ بینک میں آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا سورس پرووائڈ کرنا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. آصف صاحب, بحیثیت کوآرڈینیٹر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ AML لاز بہت اسٹرکٹ ہیں. اگر کوئی پیسے آپ لے کے جاتے ہیں, اپنا کوئی اکاؤنٹ بنوانا چاہ رہے ہیں, اکاؤنٹ ہولڈر سے سوال کیا جاتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, کچھ مخصوص جو لمٹ ہوتی ہے اس سے ہم کبھی ایکسیڈ کر جاتے ہیں, تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹائم بینگ کے لیے وہ کر دیتا ہے, فریز کر دیا جاتا ہے, یا آپ اس میں سے کوئی ٹرانزیکشن نہ لے سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. ایسے میں جو سارے فین ہیں ان کو یہ ایک پرابلم آتی ہے کہ بھائی میرے تو پیسے بھیجے تھے فلاں بندے نے, اب یہ چیز ہے ڈاکومنٹس تو فلاں بندہ دے گا, لیکن اس درمیان مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو ان جیسے لوگوں کے لیے کوئی چیز دیکھیں, اس میں جو ہمارے پاس اکاؤنٹس اور یہ سارا چلتا ہے نا, اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس ایکٹیویٹی بیک اینڈ پہ رہتی ہے, ہیڈ آفس کے اینڈ پہ. آج ایک کسٹمر نے اکاؤنٹ کھولا ہے, اس میں اس نے اپنا کوئی بھی سورس آف انکم دیا, بھلے کمپنی کا ہے یا کوئی سیلری اکاؤنٹ کھولا ہے وہ, تو اس میں ایک ہم اس کی انکم کے حوالے سے ایک اماؤنٹ اس میں لکھ لیتے ہیں کہ منتھلی اتنا اس کا ان آؤٹ ہوگا. وہ اس کے انکم کے وجہ سے ہم ایکسپیکٹڈ ویلیوز لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 5 لاکھ اگر ہم لکھ دیں اس کا, تو کل کلاں کو اگر اس کا کسی بھی سورس سے ایک اماؤنٹ مثال کے طور پہ 5 ملین آ جائے تو 5 لاکھ اور 5 ملین جو ہے آپس میں میچ نہیں کرتے. تو فوری طور پہ ہمیں انڈیکیشن ہیڈ آفس سے ایک ہمیں انٹیمیشن آ جاتی ہے کہ اس کا فوری طور پہ چیک کیا جائے کہ یہ سورس کیا ہے, کس نے بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے, اور اس کا پرپز کیا ہے, اس کا سارا جو اس کی ڈیٹیل. تو یہ ایک بیک اینڈ پہ اس سے کور ہو جاتی ہے چیز کہ یہ کیسا پیسہ ہے, کہاں سے ہے. اور یہ AML ریلیٹڈ جس طرح نوشہ بتا رہے تھے, یہ اسی کی ہی ایک کڑی ہے کہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس ہر اکاؤنٹ پہ رکھا ہوا ہے. اور کمپنی اکاؤنٹس میں کیونکہ اماؤنٹس آپ کو پتا ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں, تو اس پہ اوپر یہ تمام اکاؤنٹس کے اوپر ہے. جس طرح ہی وہ اس اکاؤنٹ سے ایکسیڈ کرے گا, آٹومیٹکلی اس پہ انڈیکیشن آ جائے گا. اور ہمیں اس کے متعلق جتنی بھی کیوریز ہیں وہ ہم کسٹمر سے ریلیونٹ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارا ہم کر کے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس پہ کسٹمر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سیٹسفائی کرے کہ یہ پیسہ یہ اس طرح ہے. کیونکہ آپ جہاں جب فریز کی بات کر رہی ہیں تو فریز وہ اکاؤنٹ نہیں ہوتے, اکاؤنٹ نہ اماؤنٹ ہوتی ہے نہ اکاؤنٹ فریز ہوتا ہے. کہ بھئی میرا اکاؤنٹ فریز ہو گیا, میں نہیں کر سکتا, فریز نہیں ہوگا. ہاں, انٹل اور انلیس کہ کسٹمر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, کسٹمر جو ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہے, کسٹمر بالکل نمبر بند, اس کے جو ایڈریسز ہیں وہاں سے کوئی ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہی, تو اس پہ بھی اگر انٹریز کو اس طرح انلیگل, کیونکہ ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے ایمیل کنٹریز ہیں کہ جہاں سے جو ہے وہ نہیں نہ پیسے آؤٹ ہو سکتے نہ ان ہو سکتے. تو اگر کہیں سے جیسے وہ کچھ عرصہ سال پہلے کچھ انٹریز آئیں, ملینز میں آئیں کچھ اکاؤنٹس میں, جو کہ بالکل ارریلیونٹ قسم کے اکاؤنٹس تھے اور انٹریز تھیں, جاتے جاتے بڑا سوال چھوڑ گئے, وہ بڑے سوالات چھوڑ. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور وہ صاحبان جن کے تھے, وہ صاحبان بھی بہت سارے جو ہیں وہ, لیکن اب تو ماشاءاللہ سے وہ بری الازمہ ہے ہر چیزوں سے, یہ تو چلتا رہتا ہے. تو یہ جو فریز نہیں ہوتے اکاؤنٹ, اس میں جب ہمارے ڈاکومنٹس جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے کلیئر ہو جاتی ہے تو ہم اس کو جیسے بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. ویل, آپ نے وہ کیا نا کہ اگر کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو ایسی صورت میں فریز کر دیا جاتا ہے. فریز ہونے کے بعد اگر کچھ عرصے کے بعد وہ صارف دوبارہ سے واپس آتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے, اس کو انفریز سیم, کیونکہ جو انٹریز جو کیوریز اس ٹائم چلی تھی اور جو سورس آف انکم ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا اس ٹائم, وہ سارا ہم جتنے بھی اگر کوئی مس میچ انفارمیشنز ہیں وہ ساری میچ ہوں گی. اور اگر وہ سرٹیفائی نہیں کر پاتا بینک کو, تو ایسی صورت میں بینک کیا قدم لیتا ہے؟ بینک پھر اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کر دے گا اس میں کہ یہ جس طرح اس میں فکٹیشیس کوئی انٹریز ہیں اس کے اندر, بینک پہلے اپنے پینل پہ اپنے حساب سے اس کو ساری چیزیں جو ہیں ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے رپورٹنگ ہو جاتی ہے. صحیح. زید صاحب, آپ سے میں ایک جاننا چاہوں گی کہ انویسٹمنٹ ایونیوز کا ایک بہت آج کل ہوا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ آپ بتا دیجیے گا کہ انویسٹمنٹ ایونیوز ہیں کیا, کیسے ہوتی ہیں, کس طرح سے؟ دیکھیں, ایونیوز کا مطلب ہے کہ اپرچونٹیز, وہ جگہیں کون سی ہیں جہاں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے میرا اپنا گھر ہو, میرے گھر میں جو ہے وہ جب میں بچے کی شادی کروں تو گولڈ بھی ہو,
جو میں کم از کم بچے کی شادی کے لیے دے سکوں یا بچے کے لیے. اور تیسرا یہ کہ میں اپنی جب میری ریٹائرمنٹ ہو جاب سے یا بزنس سے میں جب 60 پلس ہو جاؤں تو میرے پاس ایک اچھا اماؤنٹ ہو جس سے میں کم از کم اپنی جو 60 کے بعد جو مجھے بیماریاں آنی ہیں, جو پرابلمز آنی ہیں, وہ میں کم از کم اولاد کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. میں اور میری وائف کم از کم اس کے اندر ریٹائرمنٹ پیسے کے اندر ہم لے لیں. دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا گھوم لیں, جانا ہے, یعنی آپ کی جو خواہشات ہیں یا جو آپ کی جو سوچ ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے. بٹ 3 چیزیں کامن ہیں کہ بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے, گھر بنا کے جانا ہے, اور اس کا اپنی رینی ڈیز کے لیے سیو کرنا ہے, لگژری گاڑی لینی ہے, اور مطلب لائف کو ایک اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے. ہمارے ہاں حج اور عمرہ کی سعادت بھی ہوتی ہے. جی وہ بھی ہے, یہ ہماری سب سے پہلے پریورٹی میں ہوتی ہے کہ حج اور زیارات کے لیے, عمرہ کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا پیسہ ہو جائے جو وہ بھی, یعنی کہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ 60 کے نزدیک ہوں یا کچھ چلیں جی اب ہم نے ذمہ داریاں پوری ہو گئی, اب ہم جو ہے وہ اللہ کا گھر دیکھا ہے, رسول پاک کی زیارت کر لے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہر ایک کے ڈفرینٹ, اب ان کو فلفل کیسے کیا جائے. ہمارے دور سے پہلے اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے دادا پردادا یا پچھلی جنریشن جو تھی وہ 10 12 بچے ہوتے تھے ان کے ہاں, وہ گھر بھی بنا کے دے جاتے تھے, وہ آگے پڑھا بھی جاتے تھے, بچوں کی شادیاں بھی کر جاتے. وہ کیا کرتے تھے, ان کے پاس سیونگ ہوتی تھی, وہ اپنے مینز میں رہ کے گزارا کرتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ آج فوڈ پینڈا باہر کھڑا ہوا ہے, بیل دے رہا ہے, فوڈ چینز بن گئی, جا رہے ہیں, یعنی دن میں آپ کم از کم اور کچھ 10-15 ہزار روپے ایک ماہ میں ایک عام آدمی بچوں کے لیے اپنے لیے وہ خرچ کر دیتا ہے. اگر اسی کا 50% بھی آپ سیو کر لیں, اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہ کھلائیں بچوں کو یا نہ گھومیں, آؤٹنگ نہ کریں, وہ کریں آپ, بٹ اس کو اگر کرٹیل کر کے ایک طرف لے جائیں, کچھ سیونگ ضرور کریں. وہ اگر جب آپ سیونگ کرتے جائیں گے اپنے جاب میں یا ساتھ ساتھ بزنس کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی سیونگ ہے, اس سے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز کر سکتے ہیں. اور وہی بات میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں آپ کچھ پیسہ پراپرٹی میں لگا لیں, کچھ گولڈ میں لے لیں, کچھ اسٹاک ایکسچینج میں لے جائیں, بھلے کچھ بینکنگ کے اندر لے جائیں. تو جب آپ مختلف چینلز کو یوز کریں گے تو جو لیکوڈ ایسٹ ہے وہ آپ کا بینیفٹ آپ کو دے گا. تو یہ ایونیوز ہیں کہ آپ کہاں لگا سکتے ہیں. بہت سے مارکیٹ کے اندر لوگ ہیں جو پیسٹیسائڈ کمپنیز چلا رہے ہیں, پرائیویٹ ملٹی نیشنل فرم چلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں سر آپ ہمیں دیں پیسہ, ہم 1 لاکھ روپے میں بینک آپ کو 1300 1400 1600 دے رہا ہے, 1800 دے رہا ہے, ہم آپ کو 4000 روپے مہینہ دیتا ہے. وہ سب کچھ لیگل ہوگا, ان رائٹنگ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن کل کو وہ نہیں دے رہے, چیک بھی آپ کے پاس ہوں گے, تو کیا گارنٹی ہے کہ پیسہ آپ کا ریٹرن ہو جائے گا. وہ ان لیکوڈ ہو گیا. پھر آپ کیسز کریں, کورٹ کچہری کریں, اور اتنے پیسے تو آپ کے کیسز میں لگ گئے, کورٹ کچہری میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسہ وہاں انویسٹ کریں جہاں آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان انڈر ریگولیٹر ہو, بینک کمرشل بینکس ہیں. اگر میوچل فنڈز میں جانا ہے, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے انڈر یہ کام کر رہے ہیں, CDC ایک پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے, تو ہر چیز آپ کی سیکیورڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تاج کمپنیز, کوآپریٹو سوسائٹیز پیسہ لے کے بھاگ گئی تھی. بالکل. اب اس کو لائسنس جو ملا تھا وہ قرآن شریف پرنٹ کرنے کا لائسنس تھا, جبکہ انہوں نے منتھلی پروفٹ سٹارٹ کر دیا. اب کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ سر آپ کو تو یہ لائسنس ملا ہے, یہ تو منتھلی اسکیم آپ کیسے دے سکتے ہیں منافع کی. تو لوگ چلے گئے, نہیں ہوا, تو اس کے بعد یہ پرابلم آئی. اب یہاں ہمارے یہاں ملتان میں ایک مدد کمیٹی بنی تھی, اور مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, ڈبل شاہ ہو گئے. یہ لوگ اسی لیے لوٹتے ہیں کہ ان کو, آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں سر گارنٹی کیا ہے, آپ کا پیسہ کہاں سے ہے. جب ہم یہ سوچ سمجھ کے دیکھ کے اور پھر جا کے انویسٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم آپ کو اکانومی میں. لیکن آصف صاحب آج کل ایسے حالات بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم اسٹیٹ بینک پہ وہ کریں, اعتماد رکھیں. ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے, وہی میرا جو سوال تھا کہ بینکوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اگر کچھ ہوتا ہے ہماری معیشت کو, آپ کا پیسہ سب سے پہلے ڈوبے گا. نہیں, وہ کلیئر ہو گئی نا بات کہ اس میں یہ کہ آپ کا پیسہ سیف ہے. لیکن ابھی تک وہ جو ایک لٹکتی ہوئی تلوار تھی وہ ختم تو نہیں ہوئی. پاکستان کی معیشت ابھی, لیکن رسک فیکٹر تو دیکھیں, رسک کی بھی کیٹیگریز ہے نا. رسک کتنے قسم کے ہیں. ایک پرنسپل اماؤنٹ رسک ہے کہ جو آپ کا پرنسپل اماؤنٹ اس سے لیس ہو جاتا ہے. ایک انفلیشنری رسک ہے کہ آپ کا پیسہ آج سے 20 سال پہلے 1 کروڑ تھا, آج بھی 10 ملین 1 کروڑ ہے, بٹ اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو 20 سال پہلے تھی. تو اس کا مطلب ہے انفلیشن اس کو کھا گئی, وہ رسک اس کا وہ بڑھ گیا. پھر آپ کا رسک جو ہے وہ خدا نہ کرے جنگ ہو جاتی ہے, کوئی اور پرابلمز آ جاتی ہیں. تو ہر قسم کے رسک فیکٹر موجود ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ. تو لیکن کوشش کریں کہ آپ, کیونکہ اسٹیٹ بینک کا امبریلا موجود ہے, SECP کا امبریلا موجود ہے, تو الحمدللہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. آپ کھل کے اپنا انویسٹمنٹ کریں. اور دوسرا اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ڈاکومنٹس اور یہ سارے اس کی بات کر رہے ہیں, جو بھی فراڈ یا جب بھی کوئی ایسی انفلیشن اور یہ سارا اکاؤنٹس ریلیٹڈ چیزیں جو ایشوز آتے ہیں, تو وہ وہیں آئیں گے جہاں پہ ڈیلیبریٹلی کسی کسٹمر نے نیگیٹیوٹی سوچ کے اور اس کے حوالے سے کام کیا ہوا.
جو صحیح لوگ ہیں، جو صحیح بزنس چلا رہے ہیں، جو جیسے ہے وہ اکاؤنٹس کے ڈاکومنٹس بھی پورے کریں گے، وہ تمام بینکس کے رولز جو ہیں اس کے مطابق کام کریں گے. یہ ان کو کیونکہ ان کا ہر چیز جو ہے بالکل وائٹ ہے، انہوں نے ہر چیز شو کی ہوئی ہے. تو یہ باقی جو ہیں یہ سارا ایشوز وہی ان لوگوں کے ساتھ آتے ہیں جن کا پہلے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے ڈبل شاٹ جیسے کیا سر نے کہ انہوں نے ویسے ہی سارے فنڈز لینے ہیں، اس کے بعد ویسے غائب ہو جانا. وہی مثال پرفیکٹ آتی ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، پھر وہ پکڑا تو جاتا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. چلیں بہت شکریہ، آپ دونوں نے ٹائم دیا. اچھا زیدی صاحب، آپ کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بینکنگ سیکٹر کے علاوہ آپ شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں، جو کہ میچ نہیں کر رہی آپ کے پروفیشن سے اور آپ کے شوق سے. تو ہم چاہیں گے کہ جاتے جاتے آپ ہمیں کچھ سنا دیں. جی ضرور. سب سے پہلے تو آخر میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ یہاں ایک بہت اچھی ڈسکشنز رہی اور بڑی ہیلتھی ڈسکشنز رہی. میں سمجھتا ہوں ایک لے مین کے لیے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم بالکل ایک ایسی طریقے سے ہم سمجھا سکیں. اور یہ اس طرح کے پروگرام آپ ضرور کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس کی بھلے آپ سیریز چلائیں. وی آل آر ہیئر. ہمیں جب آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں، جس وقت چاہیں گے، کیونکہ یہ چیز ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، بچے بچیوں کے لیے جن کے لیے ایز اے کریئر بینکنگ کیا ہے، وہ کس طرح سے کر سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں کہیں بھی آپ دنیا کا سوشل میڈیا اٹھا لیں، ہمارا الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں، کہیں یوتھ کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں کہیں بات نہیں ہوتی. ڈسکس یہ تو ہو رہا ہے کہ ہم ڈوب گئے، لیکن اس کے لیے آپ سی ای اوز کو، ڈائریکٹرز کو، اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو، کمرشل، ان کو بلائیں جو لوگ آ کے اس کو طریقے سے گائیڈ کریں. اچھا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری معاشرت ڈوب رہی ہے، لیکن کیوں ڈوب رہی ہے، کیسے ڈوب رہی ہے، اور اس سے ہم باہر کیسے آئیں گے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. وہی بات ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسپرٹ، جتنے لوگ ہیں ایکسپرٹ ہیں جن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، جو اپنی فیلڈ میں 30-40 سال کی جو ان کو مہارت ہے، ان کو آپ بلائیں، وہ یوتھ کو ایڈریس کریں، بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ کیچڑ اچھالنے والی چیز دیکھ کے دنیا کیا دیکھ رہی ہے کہ یار تمہارے دور میں معاشرت خراب ہوئی، تمہارے دور میں، دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ اس کی ریمیڈیز کریں. آج چلے جو کچھ ہو گیا یہاں سے ٹیک آف تو کریں، آگے چلیں. دیکھیں لیکن ہم اس پہ تیار ہی نہیں ہے نا چلنے کے لیے. پچھلا حساب ابھی ہمارا کلیئر ہی نہیں ہوا. چلے یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال آپ کا شکریہ. میں آخر میں کیونکہ ظاہر دیکھیے باقی یہ ایک بڑا مشکل کانٹرڈکشن ہے کہ ایک بینکر کے لیے اور خصوصاً یا انویسٹمنٹ بینکر کے لیے ساتھ شاعری ہونا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بینکر اندر سے دکھی ہے اور وہ شاعری ضرور کرتا ہوگا. اچھا، بینکر سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہو سکتا. ہم تو خبریں سن رہے ہوتے ہیں لیکن بینکر اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں رسک ہے، کم ہے، کتنا ہے. جی بہرحال یہ تو اور لائٹر سائڈ میں نے ویسے کہہ دیا. لیکن کیونکہ دیکھیں جو شاعر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے اور چیزوں کو بڑی کرٹیکلی اور بڑا کلوز نگاہوں سے جو ہے وہ مانیٹرنگ ان کی چل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اسی پہ میں آپ کو 3-4 اشعار ہیں وہ سنا دیتا ہوں تاکہ ایک پروگرام میں یہ بھی ہو جائے اور بالکل ہی خشک پروگرام نہ لگے لوگوں کو کہ ساتھ ہو جائے. نہیں ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو تھا. آپ دونوں نے بڑی انفارمیشن دی جو ہم جاننا چاہ رہے تھے، جو ہمارے عام لوگ جاننا چاہ رہے. یہ زمانہ یوں سمجھ لیجیے یوتھ ایج کی دور کی باتیں ہیں. تو خیر اس ایج میں تو کہتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال سنا دیتا ہوں. جی ضرور. شعر دیکھیے گا کہ کیا خوب ہے انسان کی تقدیر یہاں پر، کیا خوب ہے انسان کی تقدیر یہاں پر، ہر شخص ہے پہنے ہوئے زنجیر یہاں پر. واہ بہت شکریہ. کیا خوب ہے انسان کی تقدیر یہاں پر، ہر شخص ہے پہنے ہوئے زنجیر یہاں پر، اور دیکھے ہیں بہت خواب ہر ایک آنکھ نے لیکن، دیکھے ہیں بہت خواب ہر ایک آنکھ نے لیکن، سچ ہوگی نہ ہر خواب کی تعبیر یہاں پر. سچ ہوگی نہ، تھینک یو سو مچ، سچ ہوگی نہ ہر خواب کی تعبیر یہاں پر. اور شعر آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ہر شخص کا قاتل نظر آیا، ہر شخص کا قاتل نظر آیا، تقسیم ہوئی جب کہیں جاگیر کا. واہ یہ آپ نے ہر ایک بندے کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کی عکاسی کر دی. یہ شاعری بھی ہے اور اکانومی کے متعلق بھی. بالکل. ہر شخص کا قاتل نظر آیا، تقسیم ہوئی جب کہیں جاگیر یہاں پر. اور شعر دیکھیے گا، مجھے خود بڑا پسند ہے یہ شعر، اور جہاں جہاں میں نے پڑھا ہے بڑی سب نے پذیرائی فرمائی ہے کہ آدم کا پسر دختر حوا کا خریدار، آدم کا پسر دختر حوا کا خریدار،
रौंदी गई हर गाम पे तौकीर यहाँ पर आदम का पिसर दुख्तरे हव्वा का खरीदार रौंदी गई हर गाम पे तौकीर यहाँ पर। और मख्तार्ज कर रहा हूँ कि भूलेगा नवाजिश न कभी शाम का मंजर भूलेगा नवाजिश न कभी शाम का मंजर बेपर्दा हुई वारिसे तत्हीर यहाँ पर हर शख्स है पहने हुए जंजीर यहाँ पर। बहुत थैंक यू सो बहुत कहाँ से शुरू हुए कहाँ, माशाल्लाह बहुत ही खूब Thank you so आपके जो अल्फाज हैं वो हम सबके जज्बात की अक्कासी कर बहुत रहे हैं, शुक्रिया। किसी भी हवाले से उसको देख लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ़ लाए, जी, हमें most इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और जैदी साहब आपने हमें खूबसूरत शायरी से जो एक माहौल था वो खुश्क सा उसको लाइटन अप कर दिया। नाजरीन, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपने मेहमानों के साथ। यकीनन आप लोगों ने भी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जानी होंगी जो आप जानना चाहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, और ख़ास तौर पर यह है कि हामले हज़ा वक्त मुतालबे पे क्यों अदा करेगा, जो एक तरह की स्टेटमेंट होती है ना कि ये क्यों लिखा हुआ होता है, ये तो यकीनन आपने जान लिया होगा। मुझे मेरे मेहमानों समेत इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। बयान मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन जब तक ये चीज़ें आप किसानों तक पहुंच नहीं जाती है। देखिए, पहला हमारा हदफ है कपास से पहले गंदम का नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर का प्रोग्राम भी है ना, हम ज़राअत से कर रहे हैं, तो पहले उनको गंदम का बीज देना चाहिए, गंदम के बाद फिर कपास की बारी आएगी। लेकिन कपास की तैयारी बीज की अभी से होगी, गंदम की बीज की नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो इतना भी चीजें खराब हो रही हैं ना, इसमें माहौल